outset say that I am neither here to defend jurisprudence of the Supreme Court, neither I am here to say that I am very proud of some of the things that we've done. I think there have been dark patches of the judiciary, and I'm not proud of that. There have been bad decisions, there have been good decisions, there have been low points, and there have been high points. But that's for you to judge. We make jurisprudence, we give out judgments, and it's for you to critique those judgments. You have all the right to do that. I'm here, and I accepted this invitation, frankly, to be here today to tell you that what is the future vision that the court has, what is that foresight that we might have to develop the institution into a robust, independent institution for the future. So I want to talk about the future, and I want to talk to you about the institutional construct that we're thinking the Supreme Court ought to have, what's the internal thought process, and what's the future we're looking at. I think that's important because reforms don't come easy to public sector institutions. And I think there's been a long lull and there hasn't been much earlier. But I think there is now a great passion and a desire for reform of the institution itself, of the entire judiciary. And I want to share with you that it is high time that we put our house in order. We also make our institution the way the Constitution imagines and envisages our institution. You see, the best way to safeguard, as the topic goes, the best way to safeguard civil liberties of the people is through an institutional and a systemic reform, to my mind, to build a judicial system in the country that is fiercely independent. If you really want civil rights being enforced, then Okay. I've just been informed that there are interpreters and I can speak in Urdu, so thank you so much. I'm very delighted to do that. बताने का मकसद ये है कि इस वक्त आइन क्या इमेजिन करता है कि इंस्टीट्यूशन जुडिशरी की कैसी होनी चाहिए. आइन के प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको हमने अचीव करना है. आपके साथ जो मैं शेयर करने लगा हूँ वो कुछ ऐसे गुजारिशात हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिससे ये सिस्टम बन सकता है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो इंडिविजुअल नहीं रन करते, सिस्टम रन करता है. जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा. इसीलिए इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है. एक चीज़ जस्टिस साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं. ये पहली दफ़ा हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आ गया है, कोलिजियम थॉट डेवलप हो रही है. तो जब तक हम एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते. और ये इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स जो हैं इदारे को चलाने की, इसको हमें भूलना पड़ेगा. उस सिस्टम की शक्ल क्या होनी चाहिए, उस सिस्टम की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक रोबस्ट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाती है, वो गुजारिशात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. और वो अगर हम कर जाएं तो फिर हम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम बन जाएगा, जिसके बाद ये सारे राइट्स की जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो आज भी हो रहे हैं, आज भी जूरिस्प्रूडेंस बन रही है, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ एक स्ट्रक्चरल और सिस्टेमिक सिस्टम की बात करना चाह रहा हूँ कि वो कैसे होगा. आइन ये हमें कहता है कि आपको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो एक्सपीडिशियस जस्टिस दे और इनएक्सपेंसिव जस्टिस दे. ये तीन चीज़ें आइन में लिखी हुई हैं और इसको अचीव करने के लिए क्या एक फॉर्मेट, क्या एक सिस्टम होना चाहिए वो बताना चाहता हूँ. ये भी मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि मैं कुछ ज़्यादा प्राउड नहीं हूँ हमारी अपनी जुडिशल हिस्ट्री से. उसमें डार्क पैचेस हैं, ना मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ ना मैं डिफेंड करना चाहता हूँ. मैंने आपको ये भी बताया कि अच्छी डिसीजंस भी होती हैं, बुरी भी होती हैं. लेकिन इस वक्त मैं आपसे मुखातिब सिर्फ इस बात पे हूँ कि फ्यूचर की सोच क्या है इदारे के अंदर. और आप लोगों का इंस्टीट्यूशन है, आपको हम सर्विस करते हैं. 240 मिलियन की पॉपुलेशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी सर्विस कर रही है. तो उनकी अपनी सोच अंदर क्या है ये मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ. उसमें अगर हम देखें तो एक बात ये भी बेखल बता देनी चाहिए
کہ دیکھیں کچھ ڈیسیجنز بری ہو سکتی ہیں کہ لیکن لارجلی روزانہ 4000 جج پاکستان میں کام کر رہے ہیں، وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں جسٹس، لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ کچھ ایسی ڈیسیجنز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کنٹروورسی بھی کریٹ ہوتی ہے، کرٹیک بھی ہوتی ہے، یہ ایک سلسلہ ہے۔ ہمارے لاسٹ ایئر خالی، اور میں آپ کو صرف اتنا کریڈٹ تو لینا چاہتا ہوں کہ آخر ہم سروس کر رہے ہیں 2023 الون میں ہم نے 1.69 ملین کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں پاکستان میں، جنوری 23 سے دسمبر 23 تک۔ تو آخر کچھ جج صاحبان کام تو کر رہے ہیں، تو ایک دم اس کو برش اسائڈ مت کیجئے کہ جسٹس سسٹم چل ہی نہیں رہا، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ ڈیسیجنز اس پہ آ کے حاوی ہو جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ سسٹم ڈس فنکشنل ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کو اور روبسٹ بنانا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سول میٹرز، کرمنل میٹرز، ٹیکس میٹرز، سروس میٹرز، لینڈ میٹرز، آخر پچھلے کتنے سالوں سے جورسپروڈنس پروڈیوس ہو رہی ہے، ہم یہ مقدمات لوگوں کے سن ہی رہے ہیں، لیکن اور اس لیے یہ فیصلے ہو رہے ہیں، اور ہمارے ایلڈرز نے بھی لا ڈیولپ کیا ہے، جورسپروڈنس ملک میں ڈیولپ ہوئی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت ہمارا سسٹم سلگش ہے اور سلو ہے۔ ہر عام آدمی یہ بات کرتا ہے کہ 20 سال لگ جاتے ہیں ایک سول کورٹ سے مقدمہ سپریم کورٹ تک جانے میں۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، غلط ہے۔ ایکسپیڈیشس آئین کہتا ہونا چاہیے، جسٹس سسٹم ہونا چاہیے۔ تو ابھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ سسٹم کہ کیسے ایسی انٹرونشنز کرنی ہمیں ضروری ہیں جو ہم سوچ بھی رہے ہیں اس وقت، کرنٹ لیڈرشپ آلسو، اور فیوچر میں بھی جو ہم سوچتے ہیں کہ کریں کہ اس نظام کو درست کر سکیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں تقریباً 2 ملین کیسز، پاکستان 2.4 ملین کیسز پینڈنگ ہیں پاکستان میں۔ اب اگر آگے چلنا ہے ہم نے، اور اس وقت میں اس سے بھی کرٹیک کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ورلڈ بینک جسٹس پروجیکٹ رپورٹ کے مطابق ہمارا کو 130 نمبر ہے 142 نمبر کنٹریز میں، بہت برا ہے، کوئی اچھی پکچر نہیں ہے۔ عوام کے دماغ میں یا پبلک آر آلسو تھنکنگ کہ ہم کوئی ڈیلیور زیادہ نہیں کرتے، شاید آپ کا اپنا ویو ہے اور ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے روڈ ہیڈ کیا ہے، اٹس دا فیوچر دیٹ از مائی کنسرن، جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو بہت ضروری ہو جائے گا ہمیں 2 یا 4 یا جتنے بھی ہمارے ملین کیسز پینڈنگ ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے، اس میں ایکسپیڈیشس جسٹس سسٹم لانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہوگا وہ ٹیکنالوجی کا سہارا لینا ہمیں ضروری ہے۔ اگر ہم ٹیکنالوجی کا سسٹم نہیں، اے آئی کا سسٹم یا آئی ٹی نہیں لائیں گے اپنے سسٹم میں اور کلونیل انداز سے ہی چلتے رہیں گے رجسٹرز بنا کے، تو ہم یہ 2.4 ملین کیسز کو نہیں ایڈریس کر سکتے، اور یہ اسی طرح 20 سال لگیں گے نیچے سے کیس اوپر آنے میں۔ تو اس وقت جو سوچ ہے، جس پہ کام ہو رہا ہے، ہماری ایک نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی ہے جس نے ابھی ریسنٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دیکھیں، آپ سے میں بالکل فرینکلی بتاتا ہوں کہ آج میں اگر کسی سیشنز جج صاحب سے پوچھوں کہ بتائیں فیصلہ آباد ڈسٹرکٹ میں پرابلم کس کیس کا آ رہا ہے، باٹل نیکس کدھر ہے، کیوں نہیں آپ کے کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے، وہ انگلی نہیں رکھ سکتے اس کیس پہ کہ جس میں پرابلم ہے۔ وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کون سا کیس ہے جس میں 40 ایڈجرنمنٹ ہو گئی ہیں۔ وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کس میں ایویڈنس نہیں ہوا پچھلے 2 سال سے۔ وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کس میں ایویڈنس ہونا ہے، کس کی ایڈجرنمنٹس ہوئی ہیں، کس میں اسٹے آرڈر مل گیا ہے اور 2 سال گزر گئے ہیں، نہیں بتا سکتے۔ ابھی تک ہم ڈیٹا مانگتے ہیں تو ہمیں ایکسل شیٹ پہ ایک ڈیٹا مل جاتا ہے جو ہم سے that doesn't talk to us, that data doesn't talk to us. So ہمیں ٹیکنالوجی، ایک سمارٹ ٹیکنالوجی لے کے جانی ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، اور ہمیں یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے جو انٹیلیجنٹ سمارٹ ڈیٹا ہے، جس کی انالیسز ہمیں شروع کرنی پڑے گی۔ ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا ڈیٹا اینڈ انالیسز روم جب تک نہیں بنے گا، انلیس ہر روز بیٹھ کے ہم ڈیش بورڈ پہ دیکھیں کہ کون سے کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں اور کون سے نہیں ہو رہے۔ ہم نیا سسٹم جو بنانا چاہ رہے ہیں اس میں ہر کیس کی لائف ہسٹری کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو الارم بیلز کا نام دے رہے ہیں، اور الارم بیلز کے طور پہ اس کو اکٹھا کریں گے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک کیس میں 3 سال سے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا، ایویڈنس نہیں ہو رہا، یا ایڈجرنمنٹس ہو رہی ہیں یا اسٹے آرڈر، یہ الارم بیلز ہیں۔ دس ول پٹ دیٹ کیس انٹو ریڈ۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیش بورڈز بن جائیں، کلر کوڈڈ ڈیش بورڈز،
and I can tell کہ کون سے cases red میں ہیں جو آج میں نہیں بتا سکتا. If I pick up the phone and talk to the sessions judge in Pakistan, I can't tell him کون سا کیس ٹھیک کرو, کون سے تمہارے problem areas ہیں, میں نہیں بتا سکتا. It is important that through this information technology ہم dashboards create کریں جس میں ہم through color coding ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ریڈ میں ہے کیسز, یہ اورنج میں ہے کیسز اور یہ گرین میں ہے. آئیڈیل پاکستان کیا ہوگا کہ سارے ضلع جو ہوں گے گرین میں پہنچ جائیں اور ہمارے سارے ریڈ کیسز ختم ہو جائیں. اسی طرح ہائی کورٹ میں اور اسی طرح سپریم کورٹ میں. So the first big intervention جس پہ کام شروع ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اگر آپ نہیں لائیں گے اور اے آئی نہیں لائیں گے تو یہ سسٹم نہیں ٹھیک ہو سکتا, یہ اسی طرح چلتا رہے گا. تو اگر کوئی چیز نہیں کرنی ہے تو ٹیکنالوجی ہے, اور ٹیکنالوجی تھرو ڈیش بورڈ, انٹیلیجنٹ ڈیٹا, monitoring and supervision, every day supervision of the case. جس طرح آپ ایک بڑی کارپوریشن دیکھتے ہیں, ان کا ایک کنٹرول روم ہوتا ہے جس میں وہ ڈیلی دیکھ رہے ہیں اپنی پروڈکشن کہ کیسے چل رہا ہے. جب تک ہمارا یہ سسٹم نہیں بنے گا ہم اپنے کیسز کو نہیں مانیٹر کر سکیں گے اور یوں ہی چیزیں چلتی رہیں گی جیسے چل رہی. So that's number one. Number two پہ آتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ ہماری جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ججز ہم اپوائنٹ کیسے کرتے ہیں. میرے خیال یہ بہت ہی کرٹیکل ایریا ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ایک ہائی کورٹ کے جج کی یا ویسے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج کی کیسے ہو رہی ہے. ایگزامینیشن پیٹرنز ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے کیسے ہیں. ہمارے کچھ زمانے میں ہم سنتے ہیں کہ ایسے بھی ججز آئے جس کو چائنا بیچ کہتے ہیں کیونکہ بڑے آسانی سے کوئی ٹیسٹ دے کے ججز آ گئے. تو چائنا بیچ, آئی ایم ناٹ پوٹنگ ڈاؤن چائنا ایٹ آل, بٹ آئی ایم سیئنگ چائنا بیچ نے پھر جو ریزلٹس دکھائے ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے. تو اس لیے اپوائنٹمنٹ پروسیس ہیز ٹو بی اسٹیٹ آف دی آرٹ, اور ہمیں اس میں چیزیں سوچنی ہیں اور ری تھنک کرنی ہیں. اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس رولز پینڈنگ ہیں جو 3rd اور 4th کو میٹنگ رکھی گئی ہے, اور ہماری بار بھی اس میں شامل ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپوائنٹمنٹس کیسے کرنی ہے. وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر about the person that we are inducting as a judge, because اس نے 20 سال سسٹم میں رہنا ہے اور سسٹم کو بٹھا بھی سکتا ہے اور کھڑا بھی کر سکتا ہے. اس لیے بہت لازمن ہے کہ وہ جج آپ کیسے لیتے ہیں. سو اپوائنٹمنٹ پروسیس میں پبلک ہیئرنگز کا کانسیپٹ, یہ میری سوچ ہے کہ پبلک ہیئرنگز کا بھی کانسیپٹ ہو سکتا ہے. آپ اس کے کیریکٹر کے بارے میں دیکھیں, آپ اس کے کام کے بارے میں دیکھیں, اور یہ سفارشات سے اور ریکویسٹ سے اور اس کے بیٹا اور اس کا بیٹا, یہ ججز اس طرح نہیں بنانے. ہم نے جج بنانے ہیں میرٹ پہ اگر سسٹم چلانا ہے. اور if you really want to make Asma Jahangir proud one day, then we should really figure that out seriously. So ایک ہم اس کے کافی ریگرس طریقے ہیں جس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, لیکن ابھی آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو ری وزٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے انڈکٹ ججز کو کیسے کرنا ہے. ایوری تھنگ اسٹارٹس ایٹ دی اپوائنٹمنٹ اسٹیج اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جج پرفارم نہیں کر رہا نکال کے باہر کریں اسے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج پرفارم نہیں کر رہا, ہم نے آپ بیٹھے رہے جی اگلے 20 سال اس سسٹم میں. کیوں بیٹھے رہے؟ اگر ایک جج انکمپٹنٹ ہے, سلگش ہے, ہی ڈز ناٹ ورک, فار مس کانڈکٹ ہی شوڈ بی تھرون آؤٹ امیڈیٹلی. یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے کاموں کو ہم اس طرح ڈیل کریں. سو آئی تھنک ہمارا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے, وی ہیو ٹو میک اٹ مور امپاورڈ. اینڈ ریسنٹ ڈیسیژنز یو مسٹ ہیو سین, ابھی جو ہمارے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس پہ کافی سیریسلی ایکشن لیا. اس کو اور اسٹرانگ کرنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کین ناٹ ٹالریٹ کرپشن اینڈ کین ناٹ ٹالریٹ انکمپٹنس. یہ دو چیزیں آپ کو سسٹم سے نکال کے باہر پھینکنی پڑیں گی, اور اس کے لیے بڑی بدمزگی ہوتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے ججز کو نکالنا, اس میں بہت سے پھر گروپنگ ہو جاتی ہے, ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. لیکن وی ہیو ٹو کٹ تھرو دس چیز اینڈ وی ہیو ٹو اچیو دس ٹارگیٹ آف ریموونگ ججز اف دے آر ناٹ گڈ. ایس جے سی جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل, یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کی باتیں کرتی, لیکن ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا سسٹم بھی ہمیں اسی طرح کا بنانا پڑے گا. جو ایڈمنسٹریشن کمیٹی ہے ہائی کورٹس کی, دے ہیو ٹو بیکم مور پرو ایکٹیو اینڈ روبسٹ, اینڈ دے شوڈ بی ایبل ٹو تھرو ججز آؤٹ ہو آر ناٹ پرفارمنگ. یہ دوسرا چیز ہے جو اگر آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہوگا کہ ریموول آف جج شوڈ بی ویری امپورٹنٹ, and no incompetence and no corruption should be tolerated. Zero tolerance for this. ہم ایک پبلک سیکٹر ہے, پبلک سیکٹر میں ہم لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں جسٹس سسٹم کی. We cannot tolerate such people in the system.
तीसरी चीज़ या चौथी चीज़ ये है कि आपकी असाइनमेंट ऑफ केसेस कैसे है, केस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं या वैसे ही किसी के पास केस लग जाता है, ये इस जज को केस लगा दो क्योंकि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, ये इस जज के पास लगा दो मुझे ये रिजल्ट चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। दिस हैज़ टू बी अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम कि आपने किस तरह किसी जज के जाएगा। और मैं समझता हूँ इसमें बहुत सी सबसे खुशाइन चीज़ तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हुआ, जिसमें एक कमेटी कम से कम फैसला करती है कि केस कहाँ जाना है और एक अलोन चीफ जस्टिस फैसला नहीं करते कि केस कहाँ जाएगा। पास्ट में जो भी चीज़ें होती रहीं उसका एक मदावा हो सकता है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को हमने स्ट्रेंथन करना है, तो ये कोलिजियलिटी आनी पड़ेगी। ये हमारा जो इंस्टीट्यूशन है बहुत चीफ जस्टिस स्पेसिफिक सेंट्रिक ड्रिवन है। आई थिंक मैं क्रेडिट देता हूँ करंट चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब को भी कि उन्होंने ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अपनी पावर को कर्टेल किया और एक कमेटी बनाई। ये शायद पास्ट में कोई ना करता, ये उन्होंने किया। आई कॉम्प्लीमेंट हिम फॉर दिस, दैट्स अ ब्रेव मूव। अब इस चीज़ को, ये सारी सोच हमें आगे लानी है, थ्रू अ कोलिजियल फैशन हम आगे चलें, हम कलेक्टिव थिंकिंग से आगे चलें। ये एक आदमी नहीं चला सकता इदारे को। देयर हैज़ बीन, आपने पास्ट में देखा एडवेंचरिज्म भी बहुत हुई हमारे कोर्ट से, एक आदमी जो सोचे वो चल पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये बहुत ज़रूरी होगा कि हमारी केस की फिक्सेशन, बेंचेस की फॉर्मेशन, ये सारी टेक्नोलॉजी ही संभाल सकती है और इसमें ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका, अगर कोई उंगली भी उठाए तो आप कहें जी ये सिस्टम है, हमारा एक AI सिस्टम है, ये बेंचेस भी बनाता है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टीज़, ये केसेस भी मार्क करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टीज़ एंड केस मैनेजमेंट एंड केस लोड। हमें कोई इंडिविजुअल इसमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी आप जानते हैं कि हमारे सिस्टम में माफियाज ऑपरेट कर रहे हैं एट द लोअर लेवल, हु मेक श्योर दैट द केसेस ट्रेवल टू वेरियस प्लेसेस। ये भी कट डाउन हो जाता है। तो जो मैंने आपसे टेक्नोलॉजी की पहले बात की, वो टेक्नोलॉजी कट्स थ्रू द चेज और एक बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमें दे देता है। आप ये नहीं गैस कर सकते कि किस बेंच के जाना है, बेंच कैसे कॉन्स्टिट्यूट होना है। आई थिंक इस तरफ हमें जाना है और इस तरफ ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हमें ले जा रहा है। इस पर काफ़ी सोच शुरू है कि कोलिजियल थिंकिंग हो, इंडिविजुअलिस्टिक थॉट को अब ख़त्म करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक रोबस्ट इंडिपेंडेंट इदारा बने। इसके बाद जो अगली चीज़ हमें ज़रूरी है, और इसके लिए आपके साथ मैं फिगर्स शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों के केस है जो हमारे पास है, 2.4 million cases are pending in Pakistan right now. Now, as far as the district judiciary is concerned, 2 million are in the district judiciary. So 85 to 90% cases are in the district judiciary. ऊपर तो इतने नहीं है. The real fact or the real problem is in the district judiciary. हमें दुनिया की प्रैक्टिस को देखना है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस को देखना है कि क्या दुनिया कर रही है। हम लगे हुए एक ही डगर पे कि जी फैसला होगा, हर केस में फैसला होगा, अदालत में जाएं फैसला होगा। दुनिया में एवेन्यूज चेंज हो गए हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के। दुनिया में आप कोर्ट में जाते हैं एंड पे, पहले बहुत से और रास्ते हैं डिस्प्यूट को सेटल करने के। अगर हम एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का इदारा है, यही हमारा बिजनेस है, हम डिस्प्यूट सेटलमेंट करते हैं लोगों की, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस भी होने चाहिए नए, और वो ऑप्शंस दुनिया में है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। और उसको कहते हैं ADR, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। अब उसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त पॉपुलर जो दुनिया में चीज़ चल रही है वो मीडिएशन है, जिसमें लोग खुद बैठ के सेटल कर देते हैं। एक जज हो सकता है जो मीडिएटर ट्रेन हुआ हो, या कोई भी मीडिएटर हो, वो आपको मीडिएट करा के आपका डिस्प्यूट हल कर सकता है। इसी तरह आर्बिट्रेशन और फिर और चीज़ें। अब मीडिएशन के सिलसिले में हमारा ये विजन है जो आगे चल रहे हैं कि पाकिस्तान के 138 ज़िलों में मीडिएशन सेंटर कायम होंगे हर अदालत में। इसे कहते हैं कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन, कि लोगों को ये बताया जाए कि आपको ज़रूरी नहीं है कि मुकदमा लड़ना है, आप जाके सेटल कर सकते हैं साथ वाले सेंटर में जाके। तो ये सेंटर जब आ जाएंगे तो मीडिएशन की तरफ भी एक रुझान होगा। और एक दफ़ा हमने पंजाब में इसको एक्सपीरियंस किया तो 30 से 40% माइग्रेशन हुई केसेस की। दुनिया में जो फिगर है 90% केसेस मीडिएशन और आर्बिट्रेशन की तरफ जाते हैं। सो ओनली 10% आर हैंडल्ड बाय द कोर्ट्स। इन पाकिस्तान 100% इज बीइंग हैंडल्ड बाय द कोर्ट्स। देयर इज समथिंग रॉन्ग, वी नीड टू फिक्स दिस। और हमें लाना पड़ेगा, इस तरफ आना पड़ेगा मीडिएशन की तरफ। और लॉ मिनिस्टर इज हियर एंड द बार इज हियर, यू विल हैव टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव, दिस कैन नॉट बी विदाउट योर सपोर्ट। और ये कुछ वकला हजरात अगर ये समझते हैं कि जी हमारी तो प्रैक्टिस बैठ जाएगी मीडिएशन में, तो हमने तो स्टे लेना होता है,
میں ان کے ساتھ یہ آرگیو کرتا ہوں کہ آپ جب 10 سال کیس چلاتے ہیں تو ایک دن میں ہی ایک کیس ختم کریں, اگلا کیس لے لیں میڈیشن کا, تو اکنامک ماڈل بھی چلتا ہے اس کا. اگر آپ بیٹھ کے بات کریں تو آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اگر اس طرف آئے. اور دماغ میں آپ رکھیے جی کہ ہمارے پاس سپیریئر کورٹس میں 4000 کیسز ڈیلی فائل ہو رہے ہیں اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں 70,000 کیس روز فائل ہوتا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ دا سائز آف دا پرابلم اینڈ دیٹ از وائی دا کیسز ڈونٹ گیٹ ڈیسائیڈیڈ. تو یہ کہنا تو آسان ہے کہ جی 20 سال گزر گئے, لیکن پرابلم کو تو ڈائسیکٹ کریں. 70,000 کیس ڈیلی پاکستان میں فائل ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں. اگر آپ یہ ایونیوز میڈیشن کا نہیں لائیں گے, آپ آربیٹریشن کا ایونیو نہیں لائیں گے, کلاگ کر جائے گا سسٹم. مے بی اٹ از آلریڈی کلاگ. And so we need to think about these things and these innovations. I want the government and also the bar supporting me on this. Number of judges پاکستان کی سن لیجئے آپ کتنے ہیں. 4,000 سینکشن اسٹرینتھ ہے سارے پاکستان کے, سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک 4,000 جج ہے, جس میں سے 3,000 اس وقت کام کر رہے ہیں, باقی اپوائنٹمنٹ سے بھی نہیں ہوئی. پاپولیشن کتنی ہے؟ 231 ملین پاکستان کی. اس کا مطلب ہے کہ ہم 13 جج ہیں پر ملین. یہ ریشو میں بھی آپ کا گلوبل شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایوریج انٹرنیشنل بینچ مارک کیا ہے؟ 90 ججز پر ملین. ہم 13 جج پر ملین ہیں, 90 ججز پر ملین از دی نارمل ایوریج ان دا ورلڈ. سو ود دس بینچ مارک, اگر آپ اس بینچ مارک کو انٹرنیشنل امپلیمنٹ کریں تو ہمیں 21,000 جج چاہیے پاکستان میں اگر آپ اپنے معاملات کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ گلا نہیں ہو سکتا کہ جی 10 سال لگ گئے میرے کیس میں. 21,000 جج ہونے چاہیے انٹرنیشنل بینچ مارک کے مطابق if you want to proceed. So that is something that the government will have to think. We have to take out revenue, we have to take out funds and fix our court systems. We require that money. آپ کو پتا ہے کہ برازیل میں سب سے بجٹ کا سب سے بڑا آئٹم جو ہے وہ جوڈیشری, آرمی کمز سیکنڈ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے سسٹم جو نہیں چل رہا نیچے لٹیگیشن کا, آپ وکلا حضرات یہاں بیٹھے ہیں, سب دوست ہیں, میں بھی وکیل تھا پہلے. ایڈجرنمنٹس آپ سے آ رہی ہیں, سلو کر دیا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 80% جو ڈیلے ہے کیسوں کا وہ ایڈجرنمنٹس کی وجہ سے. تو یہ آپ کو سوچنا ہے اور بار کے لیڈرز کو سوچنا ہے. جس طرح ہمارے ہاں کنٹینیوٹی نہیں ہے, آپ کی بھی کنٹینیوٹی نہیں ہے. ایک صدر بات کر کے جاتا ہے, اگلا صدر آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی میں نے تو کہا ہی نہیں تھا یہ ساری باتیں. تو آپ کو ایسوسیشنز کو پلیز سوچنا ہے. The bar associations need to have continuity. This cannot work like this کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں, اگلے جو صدر آتے ہیں کہتے ہیں میں نے تو کہا ہی نہیں تھا یہ بات. تو اس طرح نہیں چل سکتا ادارہ. تو let's all get serious about this کہ ہم نے ایڈجرنمنٹس کا کیا کرنا ہے. ساری دنیا میں کاسٹ ڈالی جاتی ہیں اگر مقدمہ غلط ہو جائے یا اگر آپ فیل ہو جائیں. ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے. اب یہ رواج ڈالتے ہیں تو بار اپسیٹ ہو جاتی ہے. اب بار کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ کرٹیل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے unless you put costs. آل اوور دا ورلڈ آپ کو کاسٹ ملتی ہے دوسری پارٹی کو. تو خدا را بار سے بھی میری سپورٹ یہ چاہیے کہ کاسٹ ہمیں امپوز کرنی پڑے گی. وی آر ہیڈنگ ان دیٹ ڈائریکشن, بٹ آئی وانٹ دا سپورٹ آف دا بار دیٹ دس ہیز ٹو ہیپن. If you take somebody all the way to the Supreme Court in a frivolous matter, there has to be costs. At the end of the day, the whole world does that. پاکستان اس چیز کو نہیں کرتا جو کرنا ضروری ہے. اور مہربانی کیجئے سارے جو بیٹھے ہیں یہاں بڑے, آپ لوگ دیکھیں اس بات کو, ناراضگی اس میں نہیں ہونی چاہیے. اب پھر آپ دیکھیں, آپ آئے دن سٹرائکس کرتے ہیں. اب خدا را ایک طرف ہم سسٹم ٹھیک کرنے نکلے ہیں نا, اب سٹرائکس کیا ہوتی ہیں جی ترکی میں فلاں چیز ہوئی ہے تو سٹرائک ہو گئی ہے چنیوٹ میں. وہ جی پتہ چلا ہے جی پتہ نہیں باہر کے کسی ملک میں کرکٹ میچ ہار گئے ہیں تو پتہ چلا گجرانوالا میں سٹرائک ہے. از دس دا وے سسٹم رنز؟ از دس دا وے یو تھنک جوڈیشری از گوئنگ ٹو رن؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک لیٹیگنٹ کو کیا کاسٹ دینی پڑتی ہے ڈیلی کورٹ کیسز میں آنے کی. دیر آر پیپل ہو سیل دیئر لائف اسٹاک ٹو کم ٹو کورٹ. مطلب بکریاں بیچتے ہیں, بھینسیں بیچتے ہیں عدالت آنے کے لیے. آپ آ کہتے ہیں آج اسٹرائک ہے کیونکہ کرکٹ میچ ہار گئے. Come on, let's get serious. And I'm very frank, being very frank with my bar leaders sitting here. آپ سوچیں اس بات کو, اس طرح نہیں چل سکتا. اچھا جی, دوسرا یہ اسٹے آرڈر کلچر بھی ختم ہوگا کیونکہ یہ آئی ٹی سسٹم جو ہمارا آ جائے گا. اسٹے کی ناٹ گو آن, سوری, اسٹے will get the color coding done, will get people who getting stay orders. یہ نہیں ہو سکتا that you sort of rent seekers جو بیٹھے سسٹم میں چلا رہے ہیں ہمارے کندھے پہ اسٹے لے کے اور پھر اور جو بھی کرتے ہیں, یہ نہیں ہوگا جی. So this system will not be allowed to be manipulated by the mafia operating in the system, which is playing the system. So hopefully with the IT and AI جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں, we cut through this entire system and try to improve it. دوسری چیز یہ ہے جو آپ کے لیے بڑی خوشائن ہے
کہ آپ کی lowest number of lawyers per capita ہیں پاکستان میں. I mean, in Pakistan there are about 238,000 lawyers in a country of 231 million. تو آپ دیکھیں یو کے میں ایک لائر ہے 203 لوگوں کے لیے. ان انڈیا آسٹریلیا میں ایک ہے 300 لوگوں کے لیے. پاکستان میں ایک ہے 1000 لوگوں کے لیے. تو اس لیے وی نیڈ مور لائرز بٹ جینوئن لائرز اینڈ ایکچوئل لا ڈگری لائرز بیکاز دیر از این امپوسٹر کی بھی کہانی چل رہی ہے, اس کو بھی ختم کریں. تو اس لیے اے ڈی آر کی طرف ہمیں چلنا ضروری ہوگا اور بہت لازمن ہے کہ ہم اس طرف چلیں. ایک اور خوش آئین بات آپ سے کرنے لگے کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن نے اسٹیٹ آف دی آرٹ آربیٹریشن قانون بنا لیا ہے اور سیکنڈ کو ہم ہینڈ اوور کر رہے ہیں ٹو دی لا منسٹر کہ اس کی قانون سازی کی جائے پاکستان میں. لانگ ڈیو ایشو ہمارا اس وقت آربیٹریشن کا قانون 1940 کا ہے جو ہر سٹیپ پہ کورٹ کو انوالو کر دیتا ہے. تو پاکستان میں آج سے پہلے آپ نے اگر آربیٹریشن کرنی ہے تو پہلے آربیٹریشن کر لیں اور پھر مقدمہ چلائیں. تو یو ہیو ٹو ڈو بوتھ دا تھنگس. یہ آربیٹریشن کا حال تھا ہمارے پاکستان میں. دنیا بھر میں آربیٹریشن جب آپ کرتے ہیں تو ایوارڈ کو کوئی ٹچ نہیں کرتا. بڑا ریئر یا بڑا لمیٹڈ گراؤنڈز پہ آپ ٹچ کر سکتے ہیں ایوارڈ کو. پاکستان میں جو چیز سٹیپ کرتے ہیں آپ کا سٹے مل جاتا ہے عدالت سے اور آربیٹریشن کبھی چلتی نہیں ہے. سو وی ہیو کم اپ with the help of the experts in the country under the banner of Law and Justice Commission, the latest arbitration law in the world. We've also looked at India, جو recent آیا ہے اس کی ساری ہم نے جو objections اس پہ آئی تھی اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں. اب ہم ان کو دے رہے ہیں to the government and they need to enforce it. اس سے دو چیزیں ہوں گی. ایک عام آدمی کے لیے ایک ایونیو کھل جائے گا کہ ڈومیسٹک آربیٹریشن وہ اپنا کر سکتا ہے ضلعوں میں جا کے. جو ہمارا اے ڈی آر سینٹر بنے گا ہر ضلع میں آپ جا کے آربیٹریٹ کریں اور اپنا مسئلہ حل کریں. اور دوسرا اکانومی کو بہت بہتر کرے گا. جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں ان کے لیے فار دا فرسٹ ٹائم ویل ہیو این انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن سینٹر ان اسلام آباد, جس کے لیے آپ ملینز آف ڈالرز خرچتے ہیں. انگلینڈ جاتے ہیں, کبھی کدھر جاتے ہیں, یہ مقدمات لے کے آپ کے پاس ان ہاؤس پاکستان میں یہ فیسلٹی آ جائے گی. تو آربیٹریشن اتنا خوش آئین لا ہے کہ آپ کو لٹیگیشن سے ہٹنا پڑے گا. اور میں سب کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ لٹیگیشن از یور لاسٹ ریکورس. You must first try to mediate, arbitrate, and only then go for litigation, which is the other way around in Pakistan, which is not the done thing. اس کے بعد نئی چیز جو دنیا میں ہو رہی ہے اور ہم پھر پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں. میں ابھی دوحہ سے ہو کے آیا ہوں جہاں 50 جورسڈکشنز کے کورٹ سے لوگ آئے ہوئے تھے. دنیا بھر میں کمرشل کورٹس ہیں اور آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا بھر میں کمرشل کورٹس کو پریفرنس دی جاتی ہے اوور اینی ادر کورٹ. A criminal case is not that important. More important in the world is a commercial court. Why? Because it boosts your economy. It looks after the businesses of the country and injects that kind of rigor in the economy, which is essential and more important than any other case. ہمارا کمرشل کورٹ ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا کمرشل کورٹ اسی کے ساتھ چل رہا ہے جو باقی چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم نے ادھر پروپوز بھی کیا دوحہ میں اور اب انشاءاللہ آگے چل رہے ہیں اس معاملے میں کہ پورا کمرشل کوریڈور بنے گا پاکستان میں. ضلع میں آپ کا کمرشل کیس جو بھی ڈیفائن کر لیں آپ کمرشل کیسز لارجلی بزنس سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ کب ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلیں گے, اس کے بعد ہائی کورٹ میں اس کا کمرشل ڈویژن اینڈ ایون ایٹ دا سپریم کورٹ. اس میں ٹیکس کیسز جو بھی ریونیو کے کیسز ہیں یہ کمرشل کوریڈور جب تک نہیں بنے گا آپ کے جو اکانومی کے معاملات ہیں جو بار بار آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹریلینز آف روپیز بینکوں کے پھنسے ہوئے ہیں, ٹریلینز آف روپیز ٹیکس اتھارٹیز کے پھنسے ہوئے ہیں, تو پھر اس کو چلانے کا کوئی طریقہ بتائے نا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمرشل کوریڈور ہمیں اپنا ڈیولپ کرنا ہے اور اس پہ کام جاری ہے. یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور یہ کوئی نئی چیز ہم نہیں کر رہے. ابھی جیسا میں نے آپ کو کہا تقریباً ہر ایڈوانس ملک میں اور خاص طور پہ اس ہمارے ساؤتھ ایشین ریجن میں this is going on for some time. We are lagging behind and we haven't come to this yet. اس کے علاوہ جو ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا میں وہ یہ ہے کہ جینڈر ریپرزنٹیشن ہماری بالکل پور ہے اینڈ دیٹ از ناٹ آن. پاکستان کی پاپولیشن 230 ملین ہے, 50% آلموسٹ خواتین ہیں, لیکن وہ نظر نہیں آتی ہمارے جوڈیشل سسٹم میں. کیوں نہیں نظر آ رہی جی, کیوں نہیں نظر آ رہی, کیوں نہیں ہم جج لے رہے خواتین کو. سو اگر آپ کو میں اسٹیٹسٹکس بتاؤں جس از وی نیڈ ٹو برنگ دیٹ پرسپیکٹو ان. آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ خاتون کو لے آئیں گے کیا, ایک پورا پرسپیکٹو مسنگ ہے جوڈیشل انڈرسٹینڈنگ کا. وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیسائڈ اے پرٹیکولر میٹر. A woman would look at the whole issue differently. There has to be a total different lens.
وہ لینز ہی مسنگ ہے ہماری. تو یہ مت سمجھیں کہ ہم کہتے ہیں خاتون آ کے بیٹھ جائیں تو چلو برابر نہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ enriches your jurisprudence. It brings in a total new perspective to which I am not alive to. یہ بات ضروری ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کتنی ہے جی 562 ویمن ہیں پورے پاکستان میں ججز. 3000 یا 4000 ججوں میں سے 562 جو 16% بنتی ہیں. ہمارے سپریم کورٹ میں اس وقت 2 ججز ہیں اور ہماری کچھ ہائی کورٹس میں ملا کے بھی تھوڑی ہیں, زیادہ نہیں ہیں. سو دس از نتھنگ ٹو ریئلی رائٹ ہوم اباؤٹ. ہمیں اس کو بڑھانا ہے. We have to take a special step towards this, that we bring in judges at the High Court level, we bring in women judges at the district level, we bring them at the Supreme Court level. We get them involved in all decision making. The decision making changes. I sit with Justice Aisha, Justice Musarrat Hilali. I tell you کہ ایسے ایسے معاملات آتے ہیں فیملی کے جو میرا تو اینگل ہی نہیں ہے, میں سمجھ ہی نہیں پا رہا اس چیز کو, لیکن وہ بتا رہی ہیں کہ اس طرح بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. And I learn. I'm missing out on all that. So isliye I'm sure number of courts are missing out on that. The gender representation is so critical in a country which has 50% population of women, and we just sitting idle, not bringing them into our system. This is another intervention that has to take place if you really want the country to prosper and move up. اس کے علاوہ ٹریننگ پہ ہم آپ سے سر شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک کنٹینیوئنگ ٹریننگ نہیں ہوگی سسٹم نہیں چل سکتا. وی آل گیٹ sluggish, we all get rusty. We need to go through training. ہم نے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کو ری انوینٹ کر دیا ہے. ہمارے 4000 ججز ہیں. آج تک وہ 4000 ججز کبھی اکیڈمی میں آئے ہی نہیں تھے. ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم واٹس ایپ ٹیکنالوجی جو کمیونٹی سسٹم ہے واٹس ایپ کا, اس کو استعمال کرتے ہم سارے 4000 ججز کے ساتھ ان ٹچ ہو گئے ہیں. وی آر سینڈنگ دیم آن لائن پروگرامز, آن لائن ویڈیوز فار دیئر سیلف امپروومنٹ. اور اس کے علاوہ 48,000 ہمارا پیرا لیگل سٹاف ہے پاکستان میں. یہ علمت, یہ ریڈر, 48,000 پیپل. They have never seen an academy. They don't know what training is. They don't know what to do, what is their job description. پھر ہم کہتے ہیں سسٹم چلتا نہیں ہے, 20 سال لگ جاتے ہیں کیسز کو. اس کو یہ نہیں پتا کہ فائلیں کیسے مینٹین کرنی ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ کیس مینجمنٹ کیا ہوتا ہے. So for the first time we have reached out to 48,000 through online system, the community portal of WhatsApp, and we are now reaching out to them, giving them courses. And when I met the first batch, جو پہلا میرے پاس آیا بیچ اس کا جوڈیشل اکیڈمی میں ایلمتس کا اور ریڈرز کا, وہ رو رہے تھے پریکٹس. انہوں نے کہا زندگی میں ہم کبھی اکیڈمی نہیں آئے, ہم نے تو دیکھی نہیں کہ اکیڈمی کیا ہوتی ہے اور ٹریننگ کیا ہوتی ہے. So that's a sad state of affairs, but things are improving and we want to improve this. ٹریننگ کے بغیر, کنٹینیوئنگ گروتھ کے علاوہ کوئی آپ کا سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا. کنٹینیوس ریفارمز کے علاوہ سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ نے ریفارمز کا ہاتھ چھوڑ دیا, آپ نے ٹریننگ چھوڑ دی, the system is going to go down. It will not improve. تو اس لیے یہ چیزیں سوچی جا رہی ہیں اندر کہ اس کو بہتر کیا جائے. لاسٹلی فائر والنگ بہت ضروری ہے. کوئی ایکسٹرنل انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی ہمارے معاملات. The judiciary will stand united against any interference that comes in to our system and we take it serious. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس فائر وال کو ڈیولپ کرنا ہے. I want to say much because ہم suo moto میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. There has to be a firewall. We have to work, and all the institutions in the country, and I want them to hear me now, all the institutions in the country must realize کہ اگر جسٹس نہیں ہے تو وہ نہیں, جسٹس ہوگا تو سب چلیں. ان کے لیے بھی بہتر ہے, ان کے لیے بھی بہتر ہے, اور ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ ہمارا جسٹس سسٹم چلے. If you weaken the justice system, you weaken yourself. Every institution is weakening itself if you weaken justice system. So I don't understand. There's no rocket science about it. Please, justice system has to be strong, robust and independent for all the other institutions to develop and grow and prosper. It's a simple message. Please get through that. پتہ نہیں کیوں نہیں بات سمجھ آ رہی کسی کو. But lastly, I just want to finish it now, but I want to leave it with, and I want to do it for Asma, and I cannot leave the rostrum without quoting Faiz at Asma Jahangir conference. یہ آپ سمجھیں کہ ریفارم کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں یا یہ آسما کے لیے بھی دیکھ لیں. تو میں شعر سے اینڈ کروں گا. مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. تھینک یو ویری مچ.